अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ अटक से मौजूद, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अटक में सोशल वर्कर्स का एक ट्रेंड चला हुआ है। तो मेरा मेन मकसद जो है वो आपको अटक के वो गयूर और सोशल वर्कर्स दिखाने हैं जो मुल्क और कौम के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए 24 आवर अपनी उन्होंने डिवोशन की हुई अपनी ज़िंदगियाँ, अपना वक़्त, अपनी एनर्जीज और अपना पैसा। आए जनाब, हमारे सामने दो जवान यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अगर मैं इनको सुपरमैन कहूँ तो शायद ये अल्फाज मेरे थोड़े कम होंगे। बहरहाल, मुल्क और कौम के लिए खदमत करने वाले जज्बे से सरशार आफ्ताब भाई से आपकी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ाबी? आप कैसे हैं ठीक आप, हैं? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र। बेटा, आप मुझे अपने जो वर्किंग है आपकी ब्लड डोनेशन के हवाले से, उससे आप बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ये आप ज़ाबी। रखें। जी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं अल वसीला वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से और अल इसार ब्लड डोनेशन के नाम से। अटक में मोस्टली हम लोग काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों पे। तो थैलेसीमिया के बच्चों से लेके डिलीवरी केसेस, एक्सीडेंट, इमरजेंसी केसेस पे हम लोग किसी को भी अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो उसको हम फ़ी सबीलिल्लाह ब्लड पहुंचाने, मतलब उस तक हम ब्लड पहुंचाते हैं फ़ी सबीलिल्लाह। तो इस काम में काफ़ी मुश्किलात भी हैं, क्योंकि किसी से डोनेशन लेके कोई काम करना बहुत इजी है, लेकिन किसी से ब्लड लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि वो ब्लड अपना डोनेट करें, उनको डर होता है। तो इस सिलसिले में हम लोग काम कर रहे हैं। आप सोशल वर्कर कह सकते हैं हमें। किसी को व्हील चेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम उसको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन पे मोस्टली हमारा काम है। आप जनाब अमजद साहब, आप अपने जो आपकी काम है उसके मुताबिक थोड़ा सा बताएं कि आप व्हील चेयर्स भी डोनेट करते हैं। कैसे लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे आप लोगों को एक चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप फलां बंदे को व्हील चेयर चाहिए या ब्लड चाहिए और उनसे लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद मेरा नाम है जी, और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आफ्ताब भाई मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हमने थैलेसीमिया के बच्चों को देखा आज से 7-8 साल पहले। तो इन लोगों को कोई मतलब ब्लड नहीं देता था। तो ये मारे मारे फिरते थे, कभी एक जगह, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। तो इन्होंने हमसे रब्ता किया। तो सोचा हमने कि यार इनको कोई कोई बंदा तो ब्लड देगा। तो अल्लाह का शुक्र है, हम चंद दोस्त मिले। तो अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को भी सलामत रखे, उनको खुश रखे। उन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया और हमने ये ऐद किया कि हम इनको ब्लड देंगे। न सिर्फ हम थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड देते हैं, बल्कि हम जो डायलिसिस पेशेंट हैं उनके, वो स्पेशली हमारे केसेस हैं, और कैंसर पेशेंट, इनको हम ब्लड भी देते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि पूरी कोशिश होती है कि थैलेसीमिया के बच्चों को तो हम ब्लड बैग भी अपनी तरफ से फ्री देते हैं, और डायलिसिस पेशेंट के लिए भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा बैग भी हमारी तरफ से जाए, उनके ऊपर खर्चा ना आए। क्योंकि देखिए, अगर हम भी अगर अपनी बेगम को भी लेके जाते हैं या बच्चों को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हफ्ते में 2 दफ़ा जाए ना, तो हमारे हालात भी ख़राब हो जाते हैं। हम खुद टेंशन में आ जाते हैं, यार ये क्या मजाक है। और आप देखें कि वो बंदे जो साल साल से इस मर्ज़ में मुबतला है, और महीने में जो एक थैलेसीमिया का बच्चा है, या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हमारे पास आता है, उसको ब्लड लगता है, तो वो ज़िंदा रहता है। उसकी माँ नहीं चाहती कि वो बच्चा मर जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे उन ना, हमें हमें कोई जमात, हमें कोई इदारा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी, हम खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम खुद कोशिश करते हैं। और हमारे जो चंद दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनके हाथ सलामत रखे। वो हमारे साथ इस तरह चलते हैं, और हम एक ग्रुप की सूरत में ये काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि ये जो हमारे डॉक्टर्स के पास हमारी बहनें बेटियां हमारी बहू जाती हैं और वो सारा साल उसके चेकअप करती हैं, और बिल्कुल एंड के डिलीवरी के मौके पर वो फौरन को कहते हैं कि आप ब्लड अरेंज करें इतना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर आपने बड़े पॉइंट की बात की है। इसमें ना हम लोग अटक के जो सीईओ हेल्थ हैं उनसे गुजारिश करना चाहेंगे भी आप लोग इसमें एक मीटिंग अरेंज करें, जिसमें स्पेशली गायनी की जितनी भी डॉक्टर्स हैं अटक की, उनको आप बुलाएं, उनको एक पेज पे इनवाइट करें और वहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की जाए, जिसका मकसद मेन ये हो भी डिलीवरी केसेस पे हर महीने एचपी लेवल ज़रूरी करें। जिस तरह निकाह ज़रूरी है ना शादी के लिए, तो डिलीवरी केसेस के लिए एचपी लेवल ज़रूरी कर दें कि आखिरी 3-4 महीने का एचपी लेवल होगा तो डॉक्टर ऑपरेट करेगा, अदरवाइज डॉक्टर ऑपरेट नहीं करेगा। उससे हमारा सबसे बड़ा इशू हल हो जाएगा, जो डिलीवरी केसेस पे ब्लड डॉक्टर इन दी एंड मांग लेते हैं।
اگر چھٹے مہینے میں ان کیس مجھے پتہ لگ گیا میری وائف کا بلڈ کم ہے تو میں اس کو ڈائٹ پلان سے ریکور کر سکتا ہوں. کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں ان سے بلڈ ریکور ہو سکتا ہے تاکہ اینڈ ٹائم پہ ڈاکٹر بلڈ کے لیے کہے ہی نہیں. اگر ڈاکٹر یہ نہیں کرتا تو پھر ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے بھی وہی ان کو بلڈ ارینج کر کے دے. تو اس سلسلے میں سی او ہیلتھ سے بھی ریکویسٹ کروں گا بھائی وہ جو ہیں وہ ایک میٹنگ ارینج کریں اور یہ چیز ضروری کریں. اور ایک اور چیز ہم لوگ پاکستان کی مختلف آرگنائزیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضروری ہو جائے. نکاح پہ وہ ٹیسٹ جس طرح باقی چیزیں شرط ہوتی ہیں نکاح کی، تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ بھی وہاں پہ ضروری ہو جائے گا جس سے یہ ہو جائے گا بھی تھیلیسیمیا کے بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے. اگر یہ چیز پاکستان گورنمنٹ کر دیتی ہے تو تھیلیسیمیا کے بچے آئیں گے ہی نہیں انشاءاللہ، اور ہم لوگ بہت ایزی ہو جائیں گے کیونکہ تھیلیسیمیا وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کو بلڈ لگے گا تو بچے گا. جی بالکل. بیٹا میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے، بلکہ دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ جو اینڈ ٹائم پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی وائف کے لیے ڈیلیوری کے ٹائم میں فوراً آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، ارینج کریں، تو اگر یہ پراپر طریقے سے ان کو ان کی خوراک کا وہ جو شیڈول ہے اس کو صحیح رکھیں تو بلڈ بچے گا. اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو بلڈ ہے وہ تیلیسیمیا کے مریضوں کو لگ جائے گا. ایسا ہی ہے بیٹا؟ میرا ایک اور سوال ہے اور وہ یہ کہ ہمارے پاس اٹک میں کیا بلڈ بینکس اویلیبل ہیں؟ ہمارے پاس سیاستدان تو بہت بڑے بڑے ہیں، ہمارے پاس جناب ملک اور شاہ جی اور ہمارے پاس راجے اور ٹیوانے تو بہت سارے موجود ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی بلڈ بینک بھی موجود ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ کوئی کوآپریشن کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ ایسا ہے جی، السلام علیکم. ایسا ہے جی کہ ہمارے پاس بلڈ بینک تو موجود نہیں ہے، حالانکہ اٹک کی جتنی بڑی آبادی ہے، جتنی آبادی بڑھ گئی ہے اس کے مطابق تو بلڈ بینک ہونا بہت ضروری ہے. یہاں اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن ہم لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سے وہ ناآشنا ہیں. بڑے لوگ تو تعاون کرتے ہی نہیں، ان کو صرف بلڈ چاہیے ہوتا ہے، وہ تو صرف بلڈ مانگتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں بلڈ بینک ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں مطلب کہ کوئی میٹنگ ارینج کرے، کوئی لوگوں کو آشنا کرائیں کہ یار یہاں بلڈ بینک کی کتنی ضرورت ہے. ابھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو افراتفری مچ جاتی ہے کہ یار بلڈ چاہیے بلڈ چاہیے، بلڈ کا ارینج نہیں ہوتا اور پیشنٹ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو میری بھی اسی زیاد بھائی کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ بلڈ بینک ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ، کیونکہ ہمیں 6 تحصیلیں لگتی ہیں تو یہاں پہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ جناب کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے پاک آرمی کے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہاسپٹل ہے جس کو ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ وہ اس بلڈ ڈونیشن میں اس میں کوئی ہیلپ کرتے ہیں؟ ایسا ہے جی کہ ہمارے پاس سی ایم ایچ ہے کہ ادھر پاک آرمی کا ادارہ ہے، تو وہاں پہ اللہ کا شکر ہے آپ اگر ادھر جائیں تو وہ جس بزنس سے بھی نام لینا، آفتاب بھائی میرے ساتھ چھوٹے بھائی ہیں میرے، تو وہ کوئی بندہ بھی ادھر جاتا ہے تو وہ میرا نمبر دے دیتے ہیں اس کو نا کہ یہاں آپ اس بندے سے آپ کو بلڈ مل جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈلیوری کیس میں بلڈ نہیں لیتے، لیکن یہ بہت ضروری، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ نہیں بچتا تو ہم بلڈ دے دیتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اس کا پرسنلی کام ہے. نیگیٹو گروپ ہو تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم بلڈ ارینج کریں دیں. ہم صرف سیمیا کے بچے، ڈائلسس پیشنٹ اور کینسر پیشنٹ کو آگے بڑھ چڑھ کر اور ایکسیڈنٹ کیس میں ٹھیک ہے ہم بڑھ چڑھ کے بلڈ دیتے ہیں. ہم اس سلسلے میں ہماری اور میری اور آفتاب بھائی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا پورا تعاون لوگوں کے ساتھ ہو. آفتاب بھائی جی کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں امجد بھی کی بات ریپیٹ کروں گا. ہمیں 6 تحصیلیں لگتی ہیں اور ہمارے اٹک میں اگر آپ پرائیویٹ بلڈ بینک کی بات کریں تو صرف ایک بلڈ بینک جو ابھی ریسنٹلی بنا ہے مطاہر ہاسپٹل میں، چغتائی لیب والوں نے بنایا ہے، اور وہاں پہ اسپیشلی غریب بندہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. مطلب ایک بلڈ بیگ 4500 روپے کا وہ دیتے ہیں، بلڈ لیتے ہیں پہلے کوئی بھی اور اس کے بدلے بلڈ دیتے ہیں اور ساتھ میں 4500 روپے لیتے ہیں. تو اٹک کے جیسے آپ نے بات کی ہے بڑے سیاستدان ہیں، اگر وہ سیاستدان ایک پرائیویٹ بلڈ بینک جو فی سبیل اللہ کام کرے، اگر فی سبیل اللہ کام نہیں کرتا تو اتنے پیسوں میں وہ بلڈ پرووائڈ کرانے کی کوشش کرے جو ایک غریب بندہ افورڈ کر سکتا ہے. جیسے اسپیشلی تھیلیسیمیا کے بچوں کی میں بات کرتا ہوں، اب امجد بھی والی بات ہے، ان کو ہر مہینے میں 3-4 دفعہ بلڈ لگتا ہے، تو وہ 4500 روپیہ اگر ہر بار کرے گا تو وہ بیچارہ گھر میں کیا رکھے گا، کھائے گا کیا، پیے گا کیا. تو اس سلسلے میں میری ان تمام سیاستدانوں سے گزارش ہے
کہ اٹک میں ایک پرائیویٹ بلڈ بینک ہونا بہت ضروری ہے. اٹک میں 4 بلڈ بینک، ایک سی ایم ایچ، ایک ڈی ایچ کیو اٹک، ایک پی ایس سی کامرا، یہ 3 تو ہو گئے گورنمنٹ کے. جو کسی بھی باہر ہاسپٹل میں بلڈ نہیں دیتے، وہاں آپ جا کے دے دیں، آپ کے پیشنٹ کو بلڈ نہیں لگا تو وہ آپ کو ریٹرن نہیں کریں گے، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ انہیں وہ ریٹرن کرنا چاہیے بٹ وہ نہیں دیتے، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہو گیا ہے. چغتائی لیب ایک واحد پرائیویٹ لیب ہے جو بلڈ باہر دے دیتی ہے، لیکن وہ اس کی کاسٹ اتنی لے لیتے ہیں غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو میری اٹک کے تمام سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں ایک پرائیویٹ بلڈ بینک بنائیں. بے شک وہ اٹک ڈی ایچ کیو میں بنا لیں جس سے غریب لوگوں کو فائدہ ہو. خالد سعید میں کسی کو بلڈ چاہیے تو وہ ڈی ایچ کیو جائے، 500 600 800 روپیہ دے اور بلڈ بیگ لے کے خالد سعید میں اپنے پیشنٹ کو لگا لے تاکہ اس کی جان بچا سکے. وہ بیٹا اسی بات کو آگے رکھیں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہ ایک ہاسپٹل سے لیے وہ بلڈ دوسرے اسپتال میں نہیں لگاتے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، لیبارٹری ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ مشینیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹیسٹ کے پیسے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بلڈ ہم تو سے نہیں لیں گے، آپ ہمیں بندہ ہمارے سامنے لے کے آئیں، ہم فریش بلڈ لیں گے. وہ اپنے پیسوں کے لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فریش بلڈ تبھی لیں گے جب ان کی وہ رسید کٹے گی. تو یہ گزارش ہے کہ بندہ مر رہا ہوتا ہے، ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے، تو ان کو میری گزارش ہے کہ وہ بلڈ اس کو لگنا چاہیے. ایگریڈ. مجھے آپ یہ بتائیں آفتاب کہ یہ جو بلڈ آپ لیتے ہیں تو اس بلڈ کے لیے صرف بلڈ نہیں ہوتے، تو نام کے لیے ہم کہتے ہیں بلڈ لے رہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک بیگ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے پراپر پروسیس ہوتا ہے. یہ بیگ کتنے کا ہوتا ہے، یہ آپ کدھر سے ارینج کرتے ہیں؟ اور جو لوگ بلڈ نہیں دے سکتے، مثال کے طور پر میں بھی 50 پلس ہوں، میں بلڈ نہیں دے سکتا، تو کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میں صرف ایک بیگ آپ کو ارینج کر دوں، زیادہ نہ تو ایک ہو، تاکہ ملک اور قوم کے ساتھ کوئی بھلائی ہو سکے اور ثواب کمایا جا سکے؟ سر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس میں ایک بلڈ بیگ جو ہے نا وہ صرف 670 روپیز کا ہے. کوئی 600 کا دے دیتا ہے، 6 سے 700 کے راؤنڈ اباؤٹ بلڈ بیگ آپ کو مل جاتا ہے. اب جیسا کہ آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں، تو آپ کو چاہیے، جس طرح امجد صاحب نے بات کی تھی نا بھائی، ہم لوگ تھیلسیمیا کے بچوں کو بلڈ بیگ بھی پاس سے دیتے ہیں. تو وہ پاس سے ہم کہاں سے دیتے ہیں؟ ہم کچھ بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں سر ہمیں ایک ایک بلڈ بیگ ڈونیٹ کر دیں آپ. بے شک آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں، بلڈ بیگ لیں اور وہ آپ ہم تک پہنچا دیں تاکہ تھیلسیمیا کے بچہ جب بھی آئے تو ہم اسے بلڈ کے ساتھ بلڈ بیگ بھی دیں تاکہ اس کی زندگی چلتی رہے. کیونکہ جس طرح ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، تھیلسیمیا کے بچے کے لیے خون ضروری ہے. وہ خون لگے گا تو چلے گا. تو اس سلسلے میں ہم لوگ اکثر بلڈ کیمپ لگا لیتے ہیں، ڈی ایچ کیو میں ہم بلڈ جمع کراتے ہیں. اس کے لیے کافی لوگوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سر ہمیں بلڈ بیگ پرووائڈ کرا دیں، ہم لوگ بلڈ کیمپ لگائیں، کیونکہ گورنمنٹ ہمیں اس معاملے میں کوئی سپورٹ نہیں کرتی. بلڈ کیمپ کے ٹوٹل ایکسپینس ہم لوگ اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کر کے لیتے ہیں اور ہم لوگ کیمپ لگاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کے اس میڈیا چینل کے تھرو میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں بھی، آپ کو چاہیے آپ اگر بلڈ نہیں دے سکتے تو ایک ایک بلڈ بیگ آپ امجد بھائی کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا کے رکھوائیں. تھیلسیمیا کے بچوں کو جب ہم بلڈ لگائیں گے تو آپ کو ہم ایویڈنس کے طور پہ پروف بھی دیں گے. جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہم اگر کسی کو ویل چیئر دے رہے ہیں یا کسی کو راشن دے رہے ہیں، یا ریسنٹلی ابھی ایک باجی کا ہم نے علاج کرایا تو ہم اس کی میڈیکل رپورٹ سے لے کے ہر ایک چیز اپنے ڈونرز کو پرووائڈ کراتے ہیں. اس لیے کراتے ہیں بھی ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ ہم پہ قائم رہے، نہ کہ ان کا جو فنڈ آ رہا ہے. کچھ فنڈ ہوتا ہے جیسے 670 روپے کا ایک بلڈ بیگ ہے، ہم اس 670 روپے کے بلڈ بیگ کا بھی ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بھی اس تھیلسیمیا کے بچے کو آپ کا بیگ لگ چکا ہے. تو اس سلسلے میں گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ زیادہ نہیں تو ایک بلڈ بیگ آپ لازمی ڈونیٹ کریں اگر آپ بلڈ نہیں دے سکتے تو. بیٹا آپ لوگوں نے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو ویل چیئرز بھی دی ہیں، مطلب یہ کہ آپ ویل چیئرز پہ بھی کام کریں. کتنے ویل چیئرز اب تک آپ دے چکے ہوں گے؟ سر اگر میں الوسیلہ ٹرسٹ کی بات کروں تو مور دین 30 یا 40 ویل چیئرز تو اب تک ہم دے چکے ہیں. اور اس میں جو مزے کی بات ہے، ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ صرف کسی مسلمان کو دے رہے ہیں. ابھی آپ بلیو کریں ریسنٹلی ایک کرسچن کا ایونٹ تھا 25 دسمبر کو، تو اس سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویل چیئر دی ہے جو مسیح برادری کی بچی تھی. تو آپ یقین کریں بھی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور ہم نے انسانیت کے ناطے ایک ویل چیئر مسیح برادری کی پیرالائزڈ بچی کو دی ہے.
تو اس سلسلے میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں. لائک ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی ہے تو کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہو ہم اس کو اپنے دل و جان سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زبردست ہو گیا. کیا کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو بات میرے ذہن میں نہیں تھی اور آپ لوگ وہ کرنا چاہتے ہو؟ سر بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں بلڈ کے لیے تو خدارا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنا بلڈ چیک کروائیں. جس طرح آپ 50 پلس ہیں تو آپ سے ہم نہیں کہیں گے. جس طرح 40 سال سے کم جوان لڑکے ہیں وہ اپنا بلڈ گروپ نہیں چیک کرواتے اور وہ بلڈ ڈاکٹر نے کہہ دیا بلڈ چاہیے وہ بس ادھر ادھر سے ہمارا نمبر لیا کال کر دی بلڈ چاہیے. جی یار خدارا پہلے اپنا چیک کرا لو آپ کا کون سا ہے. ہم نیکی کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنا بلڈ دے دیا ہے تو اس کے بعد آپ کو جتنا چاہیے وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے. لیکن ہمارا تھوڑا سا احساس کریں ہم لوگ بھی انسان ہیں. درخت سے اگر ٹوٹ کے بلڈ ملتا تو ہم اٹک میں کسی کو نہ چھوڑتے ہم ہر بندے کو دیتے. لیکن ہمیں بھی بلڈ لوگوں سے ریکویسٹ کر کے لینا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کا ڈلیوری کیس ہے اسپیشلی دیکھیں ایک خاندان کی شادی ہے نا تو 400-500 بچے 400-500 بندے آ گئے ہیں کھانا کھانے ولیمے کا. ان 400-500 بندوں میں سے ڈلیوری کیس والے دن ایک بندہ بھی بلڈ دینے نہیں آتا. تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں کوشش کریں ڈلیوری کیسز پہ بلڈ آپ کو اپنے خاندان سے مل جاتا ہے. اگر ان کیس جس طرح امجد بھی نے بات کی نیگیٹو گروپ ہے وہ مشکل ہے تو اس سلسلے میں ہم یہاں پہ ہیں. ہم آپ سے پازیٹیو آپ کا لے لیں گے اور آپ کو نیگیٹو دے دیں گے. تو اس لیے آپ کو اپنا بلڈ گروپ سب سے پہلے چیک کروانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. نہیں نا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو 4 دفعہ میں اپنی زندگی میں بلڈ دے چکا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں 5ویں دفعہ دوں تو میں فوت ہو جاؤں گا، یا کتنے عرصے میں مجھے خون دینا چاہیے؟ ایسا تو نہیں کہ میں خون دے دوں گا تو بس میں ادھر ہی تڑپنا شروع کر دوں گا اور سر ایسا نہیں ہے. دیکھیں افتخار ٹھاکر صاحب میرے کمیڈین جو ہیں میرے سینئر ہیں میرے استاد ہیں. یقین کریں کہ میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کو کافی بھی کرتے ہیں ہم. تو ان سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی میری ان سے ملاقات ہوئی. ابھی اس دن بھی انہوں نے مجھے وہ فون بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے. تو وہ ہمیشہ کو کہتے ہیں جی میں 61 سال کا ہو گیا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں بلڈ دیتا ہوں. بلڈ میرا نہ دماغ سے نکلتا ہے نہ میرے دل سے نکلتا ہے. یہ تو پیٹ سے نکلتا ہے جسم سے نکلتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں اور بندہ فریش رہتا ہے. بلڈ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بلڈ دینے سے تو بندے کی جتنی بیماریاں ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے وہ ختم ہو جاتی ہیں. بندہ فریش ہو جاتا ہے. یقین کہ میں نے 94 میں کالج میں پہلی دفعہ دیا تھا. اس کے بعد سے اب تک اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو میں 36 دفعہ میرا او پازیٹیو ہے اور میں بلڈ دے چکا ہوں. اچھا ہم چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پکچر نہ وہ سامنے نہ آئے تاکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ہماری طرف سے کام ہو رہا ہے نا تو ہم سامنے نہ آئیں بس وہ کام ہوتا رہے. ہمیں لوگ جانتے ہیں کیونکہ جن کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں. تو سب لوگوں سے سب بھائیوں سے سب نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ بلڈ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. بلڈ دینے سے کتنے عرصے میں برابر ہو جاتا ہے؟ 3 مہینے لگتے ہیں سر. 3 مہینے. ٹھیک ہے جی 3 مہینے لگتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک ٹائم پہ 2 دفعہ بھی اس نے بلڈ دیا. ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد بلڈ برابر ہو جاتا ہے. میری اسپیشلی جو حضروں کے لوگ ہیں اور جو جنڈ کے لوگ ہیں فرسٹ جنگ کے لوگ ہیں یہ لوگ بلڈ نہیں دیتے. ان کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی بوڑھے بوڑھے سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کے ساتھ نوجوان نہیں آتے. میری نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کچھ نہیں ہوتا. اگر بلڈ دینے سے مرنا ہوتا تو افتخار ٹھاکر صاحب تو میرے خیال میں 100 کو کراس کر چکے ہیں. وہ بہت دفعہ بلڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کی صحت بھی آپ دیکھ لیں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور سب لوگوں کے ساتھ ٹچ بھی رہتے ہیں اسی حوالے سے کہ یار ان لوگوں کے ساتھ ٹچ رہیں ان لوگوں کو بلڈ دیں. تو یہ جو ایسے کیسز ہیں نا تھیلیسیمیا ہو گیا ڈائلسس ہو گیا اور کینسر ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان میں پیچھے نہ رہا کرے. ٹھیک ہے جی کوئی ایمرجنسی ملک میں ہو جاتی ہے تو دیکھیں ہمارا ملک پہلے ہے. ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو پاکستان کو سلامت رکھے. ہم اس کے ساتھ ہیں یہ ہے تو ہم ہیں. تو ایسے کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ آگے آئیں بلڈ دیں. بلڈ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کی صحت صحیح سلامت رہتی ہے. تو مزید آپ سے آفتاب بھی بات کریں گے. جی ضیاء بھائی تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے بلڈ ڈونیشن میں ہمارا ساتھ دیں. ایک ٹیم بن کے جب کام کرتے ہیں نا تو نظر آتا ہے کام ابھی بھی الحمدللہ نظر آتا ہے لوگوں کو. پر جب ہم ایک ٹیم بن کے سارے کام کریں گے ٹھیک ہے اٹیک میں بلڈ پہ تو بلڈ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اس میں سی او ہیلتھ سے بھی ہم آلریڈی ریکویسٹ کر چکے ہیں. اب مین آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن ہے جو تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کیمپ لگاتی ہے اور ان کو ادھر ادھر
مطلب آپ خوار کہہ لیں، خوار ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے والدین کو، وہ وہاں پہ جاتے ہیں باعزت طریقے سے ان کے بچوں کو وہ بلڈ لگا دیتے ہیں. ویسا سلسلہ ہمارے پاس اٹک میں نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے سیاسی بندے ہیں، میری ان لوگوں سے گزارش ہے بھئی آپ جمیلہ سلطانہ جیسی کوئی آرگنائزیشن ہی اٹک میں لے آئیں، آپ اس سے ریکویسٹ کریں، آپ لوگ لا سکتے ہیں، ہم نہیں لا سکتے. آپ لوگ اگر اس سندس فاؤنڈیشن یا جمیلہ سلطانہ جیسی ایک فاؤنڈیشن اٹک میں لے آئیں گے نا، تو اس سے ہمارے دو مسئلے حل ہو جانے. ایک ڈینگی پیشنٹ کے لیے جو ہم ایف ایف پیز یا پلیٹلیٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، تو جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن والے بلڈ اگر لگاتے ہیں تیلیسیمیا کے بچوں کو، تو وہ اس میں سے ایف ایف پیز اور پلیٹلیٹس نکال لیتے ہیں، جو وہ فی سبیل اللہ آگے لوگوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں. تو ڈینگی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ اگر کسی کو وائٹ سیل ضرورت ہے تو ہم جمیلہ سلطانہ سے کلیکٹ کر کے لگا سکتے ہیں، اور ہمارے تیلیسیمیا کے بچے اور ان کے والدین ایک عزت دار باعزت طریقے سے جا کے وہاں پہ اپنے بچوں کو بلڈ لگوائیں گے. تو وہ بیچارے کبھی ادھر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری سیاسی لوگوں سے گزارش ہے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بھی اس طرح کی ایک آرگنائزیشن لیں تاکہ تیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی چلتی رہے. زبردست ہو گیا جی، تھینک یو جی. جناب دو تین چیزیں مجھے جوانوں کو دیکھ کر ذہن میں آئی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ وہ ایکچوئل ورکرز، سوشل ورکرز ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو آپ کی بہنوں بیٹیوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو آپ کی بہوؤں کے لیے کام کرتی ہے. دوسری بات میری یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اگر میں خون دوں گا تو مروں گا نہیں، مروں گا میں اپنے وقت پہ ہی. بیماری نال بندہ نہیں مرنا، بندہ اپنی واری نال مرنا، اور نہ خون دینے سے مرتا ہے. ورنہ اب یہاں بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہوتے اور وہ فوت ہو گئے ہوتے. جو لوگ 50 پلس ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اور کچھ نہیں، آپ بلڈ نہیں دے سکتے تو آپ ایک بلڈ کے لیے ایک بیگ ارینج کر دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس ثواب میں شامل ہوں. ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ تمام ہمارے اٹک کے علاقے کے سیاسیوں کی ہے کہ خدا را آپ آپس کی لڑائیاں جھگڑے اور دنگا مشتیاں چھوڑ کر ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جہاں انسانیت کا نام ہو، جہاں کوئی سید، کوئی چودھری، کوئی پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، کوئی ہندو، کوئی سکھ نہ ہو، بلکہ ایک پاکستانی ہو، بلکہ ایک انسان ہو، تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے سکیں. سوشل ورکرز کو سلام، اٹک کے غیور سے سوشل ورکرز کو سلام. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ سوشل ورکرز کو آپ کے سامنے لاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اٹک کے غیور عوام میں سوشل ورکر کون. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.